ललमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शज़्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है व लम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शैन शाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और अता से आज हमारा असूलुल अशरा का 5वां और आखिरी दर्स है। ये हमने हज़रत शाह नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ असूलुल अशरा से फ़ैज़ हासिल करने की नीयत से असूलुल अशरा को यानी 10 असूल जो उन्होंने मुरतब किए हैं उनको बयान किया, सुना। अल्लाह जल्ला मजदूहू से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन असूल और ज़वाबित पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो वो जो असूलुल अशरा हैं एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ। पहले तौबा है, फिर ज़ुहद, तवक्ल, कनात, गोशा नशीनी, मदावमत ज़िक्र, तवज्जो इल्लाह, सब्र, मुराकबा और रिज़ा इलाही। तो आज हम इन असूल में से 8वें असूल, 9वें असूल और 10वें असूल पर बात करेंगे। तो आज का जो 8वां असूल है वो है सब्र। और सब्र कहते हैं इंसान अपनी कोशिश और मेहनत और रियाजत से लज़्ज़ात नफ्स को अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे, जिस तरह के तभी मौत के वक्त होता है। और नफ्स ने जिन चीज़ों से उल्फत पैदा कर ली है और उन्हें पसंद करता है, इनसे बचने पर साबित कदम रहे और इससे रूह गर्दानी न करे। इससे गर्ज़ ये है कि दिल नफ्स की कदूरतों को से साफ़ हो जाए और रूह इस जंग से जो नफ्स के रास्ते में पैदा हो गए सफाई हासिल कर ले। और सब्र के आम माना तो ये है कि नफ्स को इन ख्वाहिशात से कि जिनसे मना किया गया है दूर रखे, या वो बातें जो नफ्स को नापसंद हैं और जिनके करने का हुक्म दिया गया है उन पर नफ्स को आमादा करे, और वो बातें जो नफ्स को पसंदीदा हैं लेकिन इनसे मना किया गया है उन पर सब्र करने की 2 किस्में हैं। एक किस्म है फ़र्ज़ और दूसरी है नफिल। नफ्स की पसंदीदा चीज़ों से सब्र करना जो फ़र्ज़ है वो इन चीज़ों से मुताल्लिक़ हैं जो दीन में हराम है, और नफ्स की पसंदीदा चीज़ों से सब्र करना जो नफिल है वो इन चीज़ों के मुताल्लिक़ हैं जो दीन में मकरूह हैं, जैसे शुबा है। बतौर मिसाल ऐसी चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए जिनके बारे में शुबा हो कि यह हराम है। जैसे कि कोई शख्स तोहफ़तन खाने की चीज़ भेजे लेकिन उस शख्स की कमाई के बारे में शुबा हो कि शायद इसकी कमाई हराम हो। और कौल और फ़ेल में ज़्यादती, सब्र बर मकरूह, यानी इन चीज़ों पर सब्र करना जो नफ्स को नापसंदीदा हूँ, 2 किस्म की हैं, एक फ़र्ज़ और दूसरी नफिल। सब्र बर मकरूह जो फ़र्ज़ है वो इन चीज़ों से मुतल्लिक़ है जो इस्लाम में फ़र्ज़ हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। सब्र बर मकरूह वो जो नफिल हैं उन चीज़ों से मुतल्लिक़ हैं जो इस्लाम में नवाफिल के किस्मों में से, जैसे नफिल नमाज पर सब्र करना, करामात व अहवाल पर सब्र करना, गुमनामी पर सब्र करना, फ़क़र पर सब्र करना और नेकी छुपाने पर सब्र करना। और वो सब्र मुसीबतों और बलाओं पर भी सब्र करना है, और नेमतों पर सब्र करना ये है कि दौलत को इन चीज़ों पर ख़र्च न करे जो अल्लाह की तरफ से मना है, और आफ़ियत पर सब्र करे, इसे सब्र फ़िल्ला कहते हैं।
صبر روح اور قلب کے مرتبے سے بھی ہوتا ہے۔ مکروہات پر صبر قلب یہ ہے کہ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھے اور اخلاص کو نفس کے شبہ سے منزہ کرے۔ اس قسم کے صبر کو صبر باللہ کہتے ہیں۔ وہ ہے صبر فی اللہ، یہ ہے صبر باللہ۔ یا ایک صبر مراقبے پر ہمیشہ قائم رہنا یا اس پر پختگی اختیار کرنا، اس کو صبر الی اللہ کہتے ہیں۔ یا ایک صبر عالم نفس پر متوجہ رہنا، اس کی تدبیر و سیاست میں مشغول ہونا، اسے صبر للہ کہتے ہیں۔ اب یہ کئی صبر کی اقسام ہو گئی۔ صبر قلب پسندیدہ چیزوں پر یہ ہے کہ ہمیشہ محاذرے و مکاشفے سے ضروری ظاہری اعمال کی مصروفیت پر صبر کرے، اسے صبر عن اللہ کہتے ہیں۔ یعنی لذت محاذرہ و مکاشفہ کو ترک کر کے اعمال ظاہری، نماز، روزہ اور عبادت میں مصروف ہو۔ اس طرح مکروہات یعنی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر روح یہ ہے کہ جمال ازلی کے مشاہدے میں، حضرت شہود کے احترام میں تیز نظری سے آنکھیں بند کر لینا اور حیا کی پیچیدگیوں میں روح کا سمٹ جانا، یہ صبر مع اللہ کہلاتا ہے۔ اور پسندیدہ چیزوں پر صبر روح یہ ہے کہ بارگاہ لم یزلی میں جمال ازلی کے مشاہدے کے نور سے اپنی آنکھوں میں بصیرت کا سرما لگانے سے صبر کرنا، اسے صبر عن اللہ کہتے ہیں۔ یہ عوارف کے ترجمے سے ماخوذ ہے۔ شیخ محی الدین فرماتے ہیں کہ تمام احکام الہی میں صبر کرنا چاہیے، خواہ خوشی کے عالم میں ہوں یا غم کے عالم میں ہوں، کیونکہ یہ آیت وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ اور صبر کر واسطے حکم اپنے پروردگار کے عام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے شکایت کرنا صبر کے منافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا صبر کے منافی نہیں، چونکہ حق تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا، حالانکہ انہوں نے حق تعالیٰ سے اپنی بیماری کی شفا کی دعا کی تھی۔ اب یہ صبر الی اللہ، من اللہ، صبر فی اللہ، یہ کئی صبر کے درجات ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر درجے پر فائز ہوتا ہے، مختلف درجات ہیں۔ جیسے تصوف کی کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا یہ پٹی کس لیے باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو آپ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے جب اس نے نعمتیں عطا کیں تو کبھی تو نے اظہار کیا ہے، آج پٹی باندھ کے اپنے مالک کا شکوہ کر رہا ہے، اتار اس کو۔ اب یہ بھی ایک درجہ ہے۔ کہتے کہ سلطان العارفین بایزید بستامی بھوکے تھے، بہت روئے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا مجھے خداوند تعالیٰ نے اس لیے بھوکا رکھا تاکہ روں۔ اور فرمایا کہ بدن کی وہ کیفیات جو تغیر مزاج کا لازمی نتیجہ ہیں اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں منصور کے جب ہاتھ کاٹے گئے تو انہوں نے خون اپنے چہرے پر مل لیا تاکہ چہرے پر کوئی تبدیلی پیدا ہو، یعنی چہرے کا رنگ بدلے تو عوام اس پر چہرے کے رنگ کو سمجھ نہ سکے، اور یہ غیرت مقام کی وجہ سے تھا۔ اور آپ نے فرمایا شیخ محمد مراکشی تو اگر کوئی تکلیف پیش آتی تو ان کے چہرے سے شادمانی اور مسکراہٹ ظاہر ہوتی۔ ایک دن میں نے سوال کیا کہ آپ پر مصیبتیں آتی ہیں جو فطرتاً ناپسندیدہ ہیں، آپ ان پر صبر کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے میں صبر کیا کرتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ جب کوئی آفت میرے سر پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر مجھ پر ایک تجلی عطا فرماتے ہیں جو مجھے اس بلا سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ جو صبر کی وجہ سے تجلیات آتی ہیں نا، اس کو امام یافعی نے اپنی کتاب نزہۃ البساطین، روض الریاحین کے، روض الریاحین اصل کتاب ہے، اس کا ترجمہ نزہۃ البساطین کے نام سے ملتا ہے۔ تو روض الریاحین کے اندر ابو نصر سراج کے حوالے سے بتایا کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے تو ایک عورت کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور اس کے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش تھی۔ تو جب ابو نصر سراج نے دیکھا تو اس کے قریب گئے اور کہنے لگے بی بی لگتا ہے دنیا کی سب سے خوش ترین عورت تو ہے کہ تیرے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے ابو نصر سراج اگر میں اپنے درد کی کہانی تجھے سناؤں تو تیرا جو کلیجہ ہے وہ منہ کے رستے بہر آ جائے۔ میں نے پوچھا بی بی سنائیں؟ کہنے لگی ایک وقت ایسا تھا، قربانی کا دن تھا، میرے خامد نے ایک بکرا ذبح کیا تو میرے 2 بچے تھے، تو میرے بڑے بیٹے نے جو ابھی ناسمجھ تھا چھوٹے بھائی کو لیا اور مکان کی چھت پہ لے گیا اور اس نے جا کے اس پر چھری پھیر دی، جیسے باپ کو دیکھا تھا کہ اس نے بکری ذبح کی ہے، اور پھر وہ نیچے اترا اور جنگل کی طرف بھاگ پڑا۔
میرا خاوند اس بیٹے کی تلاش میں نکلا تو آگے جا کے بھیڑیے نے میرے بیٹے کو اٹھا لیا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور میرا جو خاوند تھا وہ پیاس کی شدت اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جنگل میں مر گیا۔ اور میں جب اپنے بچے اور خاوند کی تلاش میں گئی تو میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی زمین پہ سرکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ جو میں نے ہنڈیا چڑھائی تھی اس کے قریب گیا، اس کو آگ لگی، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اور میری ایک بچی تھی، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے والدین کا گھر برباد ہو گیا ہے تو اس کی آہ نکلی، وہ اپنے گھر میں جو شادی شدہ تھی وہاں اس کی آہ نکلی، وہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب میرا خاوند بھی چلا گیا، بچے بھی سب چلے گئے، اور میں ہر وقت رویا کرتی تھی۔ تو ایک دن میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ شخص خسارے میں نہیں جو ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، اور جو ہے نا صبر کی تلقین کی اور حق بات کی تاکید کی۔ کہتے میرے پاس دو رستے تھے، ایک صبر کا تھا، ایک بے صبری کا تھا۔ میں نے صبر کا رستہ اختیار کیا، اپنی رب کی رضا پہ راضی ہو گئی۔ یہ اس صبر کی وجہ سے میرے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اس صبر کی وجہ سے ہے۔ تو شیخ کا یہ فرمان ہے کہ صبر کا مقام اختتام کو اس وقت پہنچے گا جب جنتی جنت میں ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں قرار پائیں گے۔ تو اس کے 10 اصولوں میں سے 9واں جو اصول ہے وہ مراقبہ ہے، اور مراقبہ ذات کی فضیلت اور اپنی طاقت کو دیکھنے سے بہر آنے کا نام ہے۔ اور اس صورت میں امید کی نظر اللہ تعالیٰ کی بخششوں پر ہو اور اس کی مہربانیوں کی ہواؤں کے سامنے یوں رخ کرے کہ ما سو اللہ سے بالکل ذہن خالی کر لے اور اپنے تمام احوال اوصاف سے منہ موڑ لے کہ ان کی طرف نہ جھکے، اگرچہ یہ اوصاف و احوال کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، اور خداوند تعالیٰ کی محبت کے سمندر میں مستغرق ہو جائے اور اس کے دیدار کا مشتاق ہو، دل اسی کی آرزو مند ہو، اور جان بھی اس کے حضور فریاد کرے اور اس سے مدد چاہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس طرح کھولے کہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور اپنے عذاب کا دروازہ اس طرح بند کر دے کہ اسے کوئی کھول نہ سکے۔ یہ صورتحال اس نور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو مطلع رحمت الہی سے طلوع کرتا ہے اور نفس پر جلوہ فگن ہوتا ہے، اور نفس امارہ کی تاریکیوں کو چشم زدن میں مٹا دیتا ہے، جو تاریکی 30 سالہ ریاضت و عبادت سے مٹ نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بھی ہمیں یہ بتلایا ہے کہ مگر جو رحم کرے وہ میرا رب ہے۔ تو رحمت الہی جب پہنچ جاتی ہے تو نفس کی سرکشی زائل ہو جاتی ہے، بلکہ نفس کی برائیاں روح کی نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا قرآن میں کہ جو وہ رب ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بلکہ ابرار اور نیک کاروں کی نیکیاں جو بواسطہ الطاف الہی انہیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کے پاکیزہ اور مقدس بندوں کے نزدیک جو ارباب مراقبہ ہیں ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں، بلکہ یہ نیکیاں ان کے نزدیک تو برائیاں ہیں۔ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، واسطے ان لوگوں کی نیکی کرتے ہیں نیکی اور زیادتی۔ یہ زیادہ کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا اور فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ جو لوگ مقام احسان پر ہوتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی جو ہر وقت اپنے یار کو تکتے رہتے ہیں، تو جو لوگ مقام احسان پر ہوتے ہیں یعنی مراقبے اور مشاہدے کے مقام پر فیض ہوتے ہیں، جو بہت اچھا مرتبہ ہے، بلکہ اس مرتبے سے بھی بڑا ہے، اور یہ مرتبے کی بلندی اس اللہ تعالیٰ کے لطف و فضل سے ہے، نہ کہ انسان کے عمل سے۔ جس کو چاہیے اور جس کو چاہے وہ دیتا ہے، اور جب تک مقام صبر پیدا نہ ہو مراقبہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا ذکر صبر کے بعد ہے۔ یعنی انہوں نے اس ترتیب سے یہ اصول العشرہ لکھی ہے کہ پہلے آپ توبہ کریں گے تو آپ کے لیے زہد کا دروازہ کھلے گا، زہد پر کار بند ہوں گے توکل کا دروازہ کھلے گا، توکل پر کار بند ہوں گے قناعت کا دروازہ کھلے گا، اور جب آپ لوگوں سے نفع کی امید چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے لیے گوشہ نشینی کا دروازہ کھلے گا، اور جب آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں ہوگا سارے دروازے کھلتے جائیں گے تو پھر آپ پر مداومت ذکر یعنی ذکر دوام کی جو ہے خوشخبری آپ کو ملے گی، تو پھر آپ کو توجہ اللہ نصیب ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے صبر کا دروازہ کھلے گا، پھر آپ کے لیے مراقبے کا دروازہ کھلے گا، پھر جب نعمتیں اور آپ کو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا صحیح راز سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کے لیے سارے دروازے کھلتے جائیں گے، اور آخر میں رضا الہی کا دروازہ کھلے گا، تو آپ کا تصوف
پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، پھر آپ کا جو باطن ہے اور جو ظاہر ہے وہ تصوف کے حسن سے منور ہو جائے گا اور قلب مزکہ مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، تو مراقبہ جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے، اور محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں مراقبے کی 2 اقسام ہیں، مراقبہ حق اور مراقبہ بندہ۔ اب مراقبہ حق کی بھی 2 اقسام ہیں۔ مراقبہ حق کی پہلی قسم یہ ہے کہ موجودات عالم کو فساد و فنا سے بچانا، اور دوسری یہ کہ فرما برداری اور مخالفت کے وقت خداوند تعالیٰ کا بندے کو دیکھنا۔ بندے کا مراقبہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایسے طریقے سے متوجہ ہونا کہ اس توجہ کے سبب ما سوى اللہ سے غافل ہو جائے، اور یہ توجہ ذات باری تعالیٰ کی تعظیم، اس کے قرب اور اپنے نفس کی ذلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونا۔ پھر تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لوگ استقبال کریں اور گل پاشی ہو اور یہ تعظیم اور اکرام کے بھوکے، ان کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ تو تب دروازے کھلتے ہیں جب لوگ ذلیل کریں، برا بھلا کہیں اور تار و تشنیع کے تیر برسے، تب یہ دروازے کھلتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھے اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو، اس عمل کو جو اس سے صادر ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے، بس یہ کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ شیخ محی الدین قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ مراقبے کی یہ قسم مراقبہ المراقبہ ہے۔ اب مراقبہ کے بعد الف لام آ گیا تو یہ خاص بات ہو گئی نا، کیونکہ اس مراقبے کا تعلق مراقبہ حق سے ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ اپنے ظاہر و باطن کو احکام الہی کی مخالفت سے بچانا اور مقام موافقت پر موجود رہنا۔ جو کچھ نیک و بد گزر رہے اس کو نظر میں رکھے کہ یہ موجب شکر ہے یا موجب تدارک۔ بہرحال محی الدین ابن العربی کے بعد شاہ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں کہ بعض نفس کے اخلاق و احوال کو بدلنے میں مجاہدہ اور ریاضت اختیار کی ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ بہت طویل اور مراقبے کا طریقہ آسان اور قریب ترین ہے۔ تو اس سے اگلا اور آخری جو دروازہ ہے، اصول العشرہ کا جو آخری اصول ہے، وہ ہے رضا، اللہ کی رضا۔ اور رضا کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے نفس کی خوشنودی سے نکل کر خوشنودی خدا میں داخل ہو جائے اور اپنی گردن اس کے حکم کے سامنے جھکا دے جو ازل میں مقرر ہو چکا ہے، اور اپنے اعمال کو اس قاعدے کے مطابق ڈھال لے جو ابد تک اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتے رہیں گے، اور اعتراض کرنے سے پرہیز کرے جیسا کہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ پس اس کی حالت اس شخص کی طرح ہو جائے گی جس نے کہا کہ میں نے تمام کام اپنے محبوب کے سپرد کر دیے، پس اگر چاہے تو مجھے زندہ رکھے اور چاہے تو نیست و نابود کر دے۔ تو آپ نے ایک بات ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ شاہ نجم الدین کبریٰ جو بھی اصول بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نعمت چھوڑ دو جیسے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، یہ کام چھوڑ دو جیسا کہ موت کے وقت ہوتا ہے، یہ دنیا کی خواہشات کو ترک کر دو جیسا کہ موت کے وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو جاؤ جیسا کہ مرنے کے بعد ہونا پڑے گا۔ اب یہ زندگی میں ہی سارا کچھ جیسے موت میں خود بخود ہی ترک ہو جاتا ہے، زندگی میں ترک کر دینے کا نام اس کو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جا۔ اور جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے نا، ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے لوگوں میں اپنی عزت کو اور قدر کو بحال کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، تو جو مر جاتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں تر جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے بس مر گیا، زندگی میں قدر نہیں کی، بعد میں یعنی اپنا آپ کو منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تو بس آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں جیسے لوگوں کو منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے نا، اسی طرح خدا کو ماننے کے لیے بھی اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جا۔ تو جب سالک کا مراقبہ درست ہو جائے تو اس میں ایسی کشش محسوس ہوتی ہے جو غیر سے اس کا تعلق منقطع کر دیتی ہے، اور اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ دنیا کے تمام چیزیں عملاً و عیناً خدا سے وجود پذیر ہوتی ہیں، چنانچہ مقام رضا محبت الہی پر استوار ہوتا ہے جو واصلوں کا مقام اور سالکوں کی انتہائی منزل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قضاء و قدر کے احکام پر خوشنودی کو رضا کہتے ہیں، اور اس قضاء کی وضاحت علم ازلی میں اشیاء کا تعین کرنا ہے، اور قدر سے مراد تعین ازلی کے مطابق چیزوں کا تخلیق کرنا ہے،
اور اس مقام رضا کی صحت کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے مختلف حالات مثلاً فقر و غنا، رنج و راحت، موت و حیات وغیرہ وغیرہ اس کے نزدیک برابر ہوتے ہیں، اور وہ کسی اور کو کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا۔ یہ بات اس کی عادت بن جاتی ہے، اور یہی معنی ہے ملک اور ملکہ کے۔ اور جب نفس کی عادت اور طبیعت بن جاتی ہے تو اسے کوئی چیز ناپسندیدہ معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال کے متعلق آگاہ فرمایا اور فرماتے ہیں جو شخص رضا الہی کے فرش پر بیٹھ جائے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس لیے کہتے ہیں اسے جو حالت پیش آتی ہے اس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اور اس مقام پر جو شخص فائز ہوتا ہے یعنی رضا کے مقام پر، وہ جیتے جی بہشت میں ہوتا ہے۔ کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے بیر۔ چونکہ خشنودی جو اہل بہشت کے لوازمات میں سے ہے، رضا کے اندر مخفی ہے، اس لیے بہشت کے دربان کا نام رضوان ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے۔ یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بہشت میں جائیں گے، اور بہشت کے دربان کا نام ہی رضوان ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والوں کی قبر جنت کے باغات بنا کرتی ہیں۔ اور بعض علماء تسلیم اور رضا میں فرق کرتے ہیں۔ کبھی تسلیم کو رضا سے بلند مرتبہ دیتے ہیں، اور کہتے تسلیم کے معنی اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ بغیر طبیعت کی لذت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھے، خدا کی رضا کو دیکھے۔ رضا میں طبیعت کو لذت ملتی ہے، اور مقام رضا نفس کی ناخوشی سے جمع ہوتا ہے۔ چونکہ مقام رضا ایسی صفت ہے جو دل کے اندر جناب الہی سے محبت راسخ اور یقین درست کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ معنی نفس کی ناخوشی کے منافی نہیں۔ پاس ہو سکتا ہے دل کی پسندیدہ چیز نفس کی ناپسندیدہ ہو، اور یہی مقام رضا ہے۔ سمجھیں اس بات کو، اس راز کو سمجھیں کہ دل کی پسندیدہ چیز نفس کی ناپسندیدہ ہو، اور یہی مقام رضا ہے۔ دل کی پسند ہو، نفس کی ناپسند ہو۔ دل کہتا ہے سخت سردی میں اللہ کو راضی کروں، نفس کہتا ہے سردی لگتی ہے بستر پہ سویا رہے، اور جو دل کہے اس کو اللہ کی رضا کہتے ہیں۔ لیکن ایسا مقام رضا جو راسخ نہیں ہے اور سالک کی کوشش اس میں داخل نہیں ہے، تو ایسی رضا نفس کی ناپسندیدگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ رضا انعام الہی ہے اور خلق الہی کے مطابق ہے، اور اس کا اثر سب لوگوں کو پہنچتا ہے، سو نفس پر بھی پہنچتا ہے، اور جب یہ صورتحال ہو تو رضا کراہت نفس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ خوش اخلاقی سے بھی رضا کی نعمت ملتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک بندہ جنگل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے جسم گلا ہوا ہے، اور اس کے اندر کیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور عالم بے ہوشی میں ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو دھویا، صفائی کی، اس کی کیڑیاں شیڑیاں ہٹائیں۔ جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگے یہ کون آدمی ہے فالتو جو میرے اور رب کے درمیان مداخلت کر رہا ہے؟ حضرت بشر حافی نے کہا میں تو تیرے چیٹیاں ہٹا رہا ہوں اور تیرے جسم کو صاف کر رہا ہوں۔ کہا رہنے دو، میں اپنے یار کی رضا میں راضی ہوں، تو نے میری رضا کو خراب کر دیا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کی رضا میں راضی رہوں گا جس حال میں میرا یار رکھے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو جو مقام رضا پر ہوتے ہیں وہ اپنے یار کی مرضی کے خلاف نہیں چلتے، وہ اپنے یار کی رضا کو سمجھتے ہیں، اور جو آدمی اس مرتبے پر ہوتا ہے وہ تصوف کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اصول العشرہ کا یہ درس ختم کیا، اور بہت جلد انشاءاللہ کسی تصوف کی دوسری کتاب کا درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دروس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔